बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नहमदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन हकमता फहकुम बैनहुम बिल क़िस्त इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बोल चैनल पर या अल्लाह मदद प्रोग्राम का उन्वान और उसी बैनर के नीचे, उसी साए के नीचे या अल्लाह मदद के मैं आपकी खिदमत में इस वक्त हाज़िर हूँ। गुज़श्ता अपनी गुफ्तगू में मैंने आपके गोशगुदार अमानत के हवाले से बात की थी और अमानत के साथ साथ ये गुफ्तगू भी आपके सामने रखी थी कि हम किस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव रखें। ज़ाहिर है अमानत, इसका ताल्लुक़ भी बर्ताव से है। हम किसी के साथ गुफ्तगू करते हैं, वो भी बर्ताव है। किसी को कुछ दें, किसी से कुछ लें, ये सब हमारे बर्ताव में आता है। अब हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं या बुरा, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें। तो कुरान ने हमें कहा लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, हुस्न सलूक से पेश आओ। तो हुस्न सलूक में जहाँ अमानत है वहीं दूसरी चीज़ इंसाफ है। इंसाफ क्या है? इंसाफ असल में जो जिसका हक है वो उसको अदा करना, ये इंसाफ है। जैसे अमानत के हवाले से मैंने आपके गोशगुजार ये बात की कि आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि शायद कुछ पैसे रखवाए और वो जब वापस लेंगे तो वो अमानत हैं। ऐसा नहीं है, उसकी तफसील हमने उस मौका पर आपके गोशगुजार की। इसी तरीके से हम ये समझते हैं दो लोगों के दरमियान लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो अब उनके दरमियान जो फैसला होगा उस फैसले का नाम इंसाफ होना चाहिए, हकदार को हक मिलना चाहिए, ये इंसाफ है। तो ये तसव्वुर के झगड़े के दरमियान फैसला करना यही इंसाफ है? नहीं, बल्कि जिस जगह पर किताब रखनी है आपने किताब को उस जगह पर नहीं रखा, बल्कि उस जगह पर आपने कोई ऐसी चीज़ रख दी जो किताब के मनाफी है, तो आपने ये इंसाफ नहीं किया, ये आपका किताब के साथ जुल्म है। जिस मकाम पर इज्जत एहतराम माँ बाप को देना चाहिए, आपने माँ बाप के इज्जत और एहतराम में कमी की, आपने जुल्म किया। जो बीवी का मकाम, उसका मर्तबा है, वो उसको देना, ये इंसाफ है, और उसको न देना ये जुल्म है। तो अदल या इंसाफ ये हुस्न सलूकी का दूसरा नाम है। आप अमानत के बाद इसको ले लें। जिस आये मुबारका में हमें ये हुक्म दिया गया था कि हम अमानत उनके अहल को दें और अदल करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग से भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुक़सितीन यानी इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाया है। और जा बजा कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई है। सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन हकमता फहकुम बैनहुम बिल क़िस्त इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। और अगर तुम फैसला करो तो उनके दरमियान इंसाफ से फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है इंसाफ करने वालों से। फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदल व अक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। सूरह हुजरात में, बस अगर लौट आए तो सुलह करा दो उनके दरमियान अदल से और इंसाफ करो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल करने वालों को पसंद फरमाता है
اور اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات بینات اور اس کے علاوہ متعدد آیات نبی علیہ السلام کے فرامین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم انصاف کریں۔ میں نے شاید اپنی پہلی کسی گفتگو میں یہ بات ناظرین آپ کے سامنے رکھی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے، کہ نظام حکومت کا، معاشرے کا، وہ کفر کے ساتھ چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ انصاف معاشرہ کوئی بھی ہو، یہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری چیز ہے۔ جہاں انصاف نہ ہو وہاں انسان کی زندگی پھر اس کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے، وہاں ظلم، جور اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں انصاف کا درس دیتا ہے، اور کیسے درس دیتا ہے؟ آئیے غور کیجئے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ہمارا ہو یا بیگانہ، ہم نے بات اللہ کے لیے کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں میں بھی انصاف اس کو مل جاتا ہے جس کے تعلقات ہوں، وہ بڑے بڑے وکلاء کو لے لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر جگہ پر جرگوں میں جہاں بیٹھ کر باہم بات ہوتی ہے، وہاں پہ بھی اگر کوئی بڑے قد کاٹ والا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اور جو بڑے قد کاٹ کا نہ ہو، بیچارہ غریب ہو، اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے ناظرین میں کوئی خلائی دنیا کی باتیں نہیں کر رہا، میں چاند سیاروں پر رہنے والی مخلوق کی بات نہیں کر رہا، اس معاشرے پاکستان میں رہنے والی مخلوق کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں امیر زادہ کہیں اور ہوتا ہے، وہی گناہ کر کے، اور غریب کا بیٹا وہی گناہ کر کے جیل کی چکی پیس رہا ہوتا ہے۔ یہ اس معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن ہمیں اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ آئیے ذرا ایک نظر کیجئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں مدینے کی ایک بڑی قبیلے کی عورت کی چوری کا فیصلہ آیا۔ اس نے چوری کی تھی اور اس کی سزا جو بنتی تھی وہ اس کو ملنی تھی، اور نبی علیہ السلام نے اس کا اعلان کر دیا۔ تو اب حضور علیہ السلام کے پاس سفارش آئی کہ نبی علیہ السلام تخفیف کر دیں، کمی کر دیں، کیونکہ بڑے خاندان کی ہے، کون بات کرے؟ تو حضرت اسامہ کے حوالے سے روایت آتی ہے، حضرت انس کے حوالے سے آتی ہے کہ ان لوگوں کو، چونکہ نبی علیہ السلام کے خاص خادم تھے، تو نبی علیہ السلام کو ایک موقع پر عرض کی گئی، یا رسول اللہ، وہ بڑے قبیلے کی عورت ہے، بڑی عزت دار ہے، بڑا اس کا اکرام ہے، تو آپ اس کو اگر ہاتھ کٹے گا، اس کو سزا ملے گی تو بدنامی ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین نبی ہیں، ان کے چہرے پر جلال آ گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ وہاں جو ان کے قوم کے بڑے لوگ ہوتے تھے، ان کے لیے قانون الگ ہوتا تھا، غریبوں کے لیے الگ ہوتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا، اللہ کی عزت کی قسم، حضور نے اپنے خاندان کی بلکہ اپنے گھر کی ایک محترم خاتون کا نام لیا۔ اس موقع پر محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے طلباء کو پڑھاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ میں اس محترم خاتون کا نام نہیں لیتا، یہ ہمارے شایان شان نہیں کہ اس موقع پر لیں، وہ نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نام لیا، ہم نہیں لیتے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس محترم خاتون کا نام لے کر فرمایا کہ اگر میرے گھر میں بھی یہ معاملہ ہوتا تو تب بھی میں ہاتھ کٹوا دیتا، حالانکہ نبی علیہ السلام کے گھر میں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت مصطفیٰ، اللہ نے رجس، ناپاکی ہر قسم کی تم سے دور کر دی اور تمہیں پاک کر دیا۔
ایسا جیسا پاک کرنے کا حق ہے، تو اس گھرانے میں ایسی باتوں کا تصور نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ناظرین سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرے گھر میں بھی یہ معاملہ ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم علم انصاف کا بلند ہوتا، سامنے کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا بیگانہ، کوئی کالا ہو یا گورا، کوئی عربی ہو یا اجمی، انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ناپید ہے، ہم انصاف اس کو دیتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو۔ ناظرین، کتنے لوگ سال ہا سال عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اپنی جائیداد کے معاملات میں، قتل و قتال میں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی انصاف نہیں کر پاتے۔ ہمارے اگر بچے ہیں تو ماں اور باپ کے دل میں اگر کسی بچے کے لیے زیادہ پیار ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ان کو محبت برابر دینی ہے، ان کے حقوق برابر ادا کرنے ہیں۔ یہ ہے عدل و انصاف کا پیمانہ ہر مسلمان کے لیے۔ اسی طرح سے ناظرین ذرا غور کریں کہ کیا ہم انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں اپنے گھر میں؟ کیا ہمارا معاشرہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہے، یا صرف ہم اس مدینہ منورہ کی محبت کی بات کریں کہ وہاں نبی علیہ السلام نے بڑا اچھا نظام لایا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں ایک یہودی اور ایک مسلمان کہلانے والے منافق کا معاملہ پیش ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سن کر ارشاد فرمایا یہ یہودی سچ کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ آدمی زیادتی کر رہا ہے۔ فیصلہ نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں دیا۔ وہ یہودی مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی تھا، یہ کلمہ پڑھنے والا تھا بظاہر لیکن اندر سے منافق تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا، اور پھر حضرت عمر نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ کیا کہ اس کی گردن کاٹ دی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہوں وہاں اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کافر رہ رہے ہوں تو انصاف کافروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیا آج ناظرین ہم ان باتوں کو پورا کر رہے ہیں؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا یہ فرمان بھی ذرا آپ کان کھول کر سنیے گا، دل کے دریچے واہ کر کے سنیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت انس کہتے ہیں انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ انصرہ مظلوما فکیف انصرہ ظالما قال تمنعہ من الظلم فذلک نصرک ایاہ۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان بڑا سوچنے سمجھنے کا حامل ہے ہمارے لیے کہ اس پر ہم غور کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ مسلمان بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب مظلوم کی مدد تو کرنا سمجھ میں آتا ہے نا ناظرین، کسی نے ظلم کر دیا، اس کا مکان چھین لیا، اس شہر میں ناجائز قبضے ہوتے ہیں، لوگوں کے غریب آدمی کے پلاٹ پر اس کے مکان پر قبضہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ چھوڑا نہیں پاتا، لوگوں کی گاڑیوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے، پھر انصاف نہیں ملتا، لوگوں کے بچے اسپتالوں سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ یہ سب ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اس لیے ہم تباہی کی طرف، پستی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم انصاف فراہم کرنے لگ جائیں تو ہم دنیا میں بھی عزتوں والے بن جائیں گے اور آخرت کی عزتیں تو بہر صورت ملنی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی سوال کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد چیمان دارد،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ ظالم کی کیسے مدد کریں، تو اس کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، یہ تمہاری طرف سے اس کی مدد ہے۔ یعنی کوئی ظلم کرتا ہے تو ظالم کو روکو، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی ظالم تمہیں نظر آئے برائی کرتا ہوا، ظلم کرتا ہوا، تو اس کو روکنے کے طریقے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں اور ہم نے اس کا سر پھوڑنا ہے، یہ طریقہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا۔ ناظرین، یہاں پہ بھی عدل اور انصاف کا معیار اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا ظالم کو روکو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کا سر پھاڑنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ظالم کو روکنا ہے تو آپ اس کو طاقت سے روکیں۔ طاقت کیا؟ اس زمانے کے مروجہ قوانین ان کو استعمال کریں جو قرآن اور سنت کے تابع ہوں۔ یعنی ظالم کو، ہمارے معاشرے میں کوئی ظلم کرتا ہے تو طریقہ یہی ہے ہم پولیس کے پاس بھیجیں۔ میں پولیس والے بھائیوں سے بول چینل کے اس وقت اس اسکرین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کے پاس کوئی مظلوم آئے تو آپ اس کی مدد کریں، اس کے جیب پر نظر نہ رکھیں۔ سارے لوگ برے نہیں ہوتے، اچھے لوگ برے لوگ تمامی جگہوں پر ہوتے ہیں، لیکن آپ مظلوموں کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ بھلائی ہو، تو آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بغیر اس کے کہ وہ آپ کا جاننے والا ہے یا نہیں، اس کے لیے کسی بڑے آدمی نے فون کیا ہے یا نہیں، آپ اس کی مدد کو پہنچ جائیں۔ تو مروجہ نظام کیا ہے؟ کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، یہ ہے، یعنی ہمارے پاس اگر یہ طاقت ہے۔ یہ نہیں ہے تو پھر ہم اس آدمی کو سمجھائیں بجھائیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم دل میں برا جانیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے نا کہ تم ایسا امر دیکھو، برائی دیکھو تو اس کو قوت بازو سے روکو، یعنی جو مروجہ طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو روکو۔ اگر نظام اسلام ہے تو پھر اسلام کے اپنے طریقے ہیں روکنے کے، اور اسلام روکتا ہے، اور اسلام نے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا ہے، اور اللہ کرے گا مستقبل میں بھی اسلام ایسا کرے گا۔ لیکن جہاں کلی طور پر اسلام کا نفاذ نہ ہو، وہاں پر بھی ہمیں طریقے بتا دیے گئے ہیں کہ ہم ان طریقوں پر چل کر اس معاشرے کو اچھائی کی جانب گامزن کر سکتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم کا یہ فرمان کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو، تو ظالم کی مدد یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ظلم سے روکنا ہے، اس کا ساتھی نہیں بننا۔ اور یاد رہے، جو کسی گناہ میں، کسی ظلم میں کسی کا مددگار بنتا ہے، معاون بنتا ہے، تو وہ بچ نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کا عذاب پھر شدید پکڑتا ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا، بارے دیگر عرض کر رہا ہوں کہ رب اپنا حق معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نے رب العالمین کے حق میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی کی ہے تو رب معاف فرما دے گا، لیکن رب کے بندوں کے حقوق میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی کی ہے تو پھر تم رب سے معافی کس طرح چاہو گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرتا؟ تو اس لیے معاشرے میں انصاف کو فراہم کرنا، انفرادی طور سے لے کر اجتماعی سطح پر، مسجد سے، مکتب سے، ہر جگہ سے ہم نے انصاف کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ ٹی وی چینل ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، وہاں سے جب انصاف کی آواز پہنچے، وہ ایوان اقتدار ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، ہم انصاف کی بات کریں۔ اور انصاف کیا ہے؟ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں، کہیں ظلم نہ ہو، جو جس کا حق ہے وہ اس کو اس کی دہلیز پر ملے۔ ایسا نہ ہو کہ پی ایچ ڈی لوگ زمین پر، روڈوں پر وہ چکر لگا رہے ہوں، اور ان پڑھ جاہل گنوار ایسے لوگ جو ظلم کرنے والے ہوں وہ مزے سے بڑے بڑے پوسٹوں پر پہنچے ہوں، اور وہ اپنی محنت سے نہ پہنچے ہوں بلکہ اپنے ظلم کی وجہ سے۔ تو ایسے معاشرے پھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم جس چینل پر بیٹھے ہوئے، اس چینل کے توسل سے ہم مملکت خداداد پاکستان میں بسنے والے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، وہ طلباء ہوں، وہ اساتذہ ہوں، وہ وکلاء ہوں، وہ ججز ہوں، وہ ہماری عدلیہ ہو، وہ کوئی بھی طبقہ ہو، علی ھذا القیاس، مرد، عورتیں، کوئی بھی ہو، گھر ہو، بازار ہو، کوچہ ہو، دیہات ہو، شہر ہو،
اگر ہم اپنے معاشرے میں انصاف اس کو عملاً نافذ کر دیں تو میں ناظرین آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ معاشرے میں انقلاب آ جائے گا۔ آج ہم ان معاشروں کی مثال دیتے ہیں کہ جناب یورپ میں انصاف ہے اور وہاں اعتماد ہوتا ہے، اور یہ بات تو روزانہ ٹی وی ٹاک شو میں ہمارے سیاسی زعماء اکابرین، ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے اور یہ ہمارا انداز کلام بھی نہیں، وہ روزانہ یہ کہتے ہیں وہ جی تم نے اگر کیس کرنا ہے تو برطانیہ میں کر دو، یورپ میں ہمارے اوپر کیس کرو۔ اچھا جی کیوں کرو؟ وہاں پر تو تمہیں بھروسہ ہے، تمہیں بھی بھروسہ ہے۔ تو صاحب اگر یورپ کے نظام انصاف پر آپ کو بھروسہ ہے، آپ کو کینیڈا کے نظام انصاف پر بھروسہ ہے، تو آپ اپنے ملک میں نظام انصاف پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ قابل غور بات بھی ہے، قابل توجہ بھی ہے کہ ہم اپنے نظام انصاف کا رونا کیوں رو رہے ہیں، جبکہ کیا انصاف کا ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، جو ہمارے اصل ہیرو ہیں، ان کا طریقہ کیا تھا؟ آج ہم نے ہیرو پتہ نہیں کس کس کو بنا رکھا ہے، لیکن اسلام تو ان کی بات کرتا ہے جن کے نقش قدم پر چلنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، جنہیں قرآن نے معیار ہدایت قرار دیا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہیں، کہ عدالت میں حضرت مولا علی کے خلاف ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور بیٹا گواہی دینے کے لیے آتا ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ، یہ روایت موجود ہے، تو جج کہتا ہے ہم بیٹے کی گواہی کو باپ کے حق میں قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بیٹا تو فطرتاً باپ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ جو غلط مقدمہ لے کر آیا تھا اور یہ زمانہ ان کی خلافت کا زمانہ ہے، وہ فوراً کہتا ہے کہ اگر اسلام اس بات کا درس دیتا ہے تو پھر میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں، میں ہی غلط ہوں۔ ناظرین غور کیجئے، کیا ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے؟ یہاں تو انصاف خریدا جاتا ہے، ہر جگہ انصاف بکتا ہے۔ انصاف نہیں بکتا، انسانی اقدار بکتی ہیں، یہ انسان کا ضمیر بکتا ہے اور مردہ ہو جاتا ہے۔ تبھی تو معاشرے میں ناہمواریاں ہیں، معاشرے میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ دیکھیے کہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمارے نیوز چینل ہیں یہ روز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے سربراہ مملکت کی، یہ ذمہ داری ہے حکومت کی، انتظامیہ کی، کہ وہ اس کی دہلیز پر کھانا پہنچائے۔ یہ اسلام کا اصول ہے، اور یہی کام جناب حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، یہی کام حضرت فاروق اعظم نے کیا۔ اور میں یہ بات آپ کے سامنے ناظرین رکھنا چاہتا ہوں کہ انصاف کون کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آیا، ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا۔ آدمی سن کر ایک دل کے اندر محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، واہ ابوبکر تیری عظمت کو لاکھوں سلام۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت بنے، خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ، تو اس وقت ناظرین ہوا کیا؟ وہ دوسرے دن اپنا کپڑا بیچنے کے لیے گئے اور راستے میں ان کو روکا گیا اور کہا کہ آپ نظام مملکت چلائیں، آپ کا روزینہ بیت المال سے آئے گا۔ بہت عرصہ ہو گیا بیت المال سے، کچھ مہینے گزر گئے، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بہت عرصہ ہوا میں نے کوئی میٹھی چیز، کوئی حلوے والی چیز نہیں کھائی۔ تو اہلیہ نے کیا کیا؟ جو بیت المال سے آتا تھا سامان، آٹا وغیرہ، اسی سے کچھ بچا کر انہوں نے کچھ کھجوریں خریدی اور میٹھی چیز بنا لی گھر میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہے انصاف کرنے والے کا اپنا طرز عمل۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح جو بیت المال سے ہمیں ملتا تھا اس میں سے کچھ نکال کے رکھا، تو مہینے بھر میں اتنا ہو گیا کہ آج ہم نے یہ میٹھی چیز اس کے بدلے میں لے لی۔ آپ اٹھ کر بیت المال میں گئے اور کہا کہ یہ مٹھی بھر آٹا کم کر دو۔ بیت المال والے نے کہا کیوں؟ کہا تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ یہ زیادہ ہے، اس کے بغیر ہمارے گھر والوں کا گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ بیت المال کے ساتھ بھی انصاف ہے، یہ اپنے ملک کے ساتھ بھی انصاف ہے۔ آج ہم انصاف کی باتیں تو کرتے، غریب بیچارہ
وہ رل جاتا ہے، خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے، بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، گیس اس کو ملتی نہیں ہے، اور وہ بیچارہ بالآخر نہ بچوں کو تعلیم دلوا سکتا ہے اور نہ دیگر کام سر انجام دے سکتا ہے، جبکہ یہ سب کچھ قرآن کے اصولوں کے خلاف ہم کرتے ہیں کہ ہم ان کی دہلیز پر ان کو چیزیں پہنچاتے نہیں ہیں، اور جبکہ جو لوگ طبقہ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا انداز ہے، ہم کسی پر لعن طعن ملامت نہیں کر رہے، ہمارا انداز سمجھانے کا ہے، اور سمجھانے کا انداز اس لیے ہے، یہ ذمہ داری ہماری قرآن نے لگائی ہے، یہ ذمہ داری نبی علیہ السلام نے لگائی ہے، اور بول چینل اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا ہمیں ایک موقع دے رہا ہے۔ ہم ممبر سے بھی محراب سے بھی اس آواز کو بلند کرتے ہیں، تو بول چینل نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ آپ یہاں سے بھی یہ صدا بلند کریں، تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اصول، قاعدے اور ضابطے کے مطابق کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ ہم لوگوں کو بلائیں اللہ کی جانب حکمت کے ساتھ۔ یاد رکھیے، میں دینی طبقے سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں علماء سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ ناظرین سوچیں گے کہ میں نے اتنی باتیں کر دی اور سب کو میں نے باتیں کی، سب کے نام لیے تو علماء کے نہیں لیے۔ دینی طبقات کا یہ کام ہے کہ انصاف کریں، اور وہ انصاف اس طرح کریں۔ یہ میری آواز اونچی ہو رہی ہے، یہ کوئی میں آپ سے بد اخلاقی نہیں کر رہا، یہ میرا انداز کلام ہے اور میں اسی طرح بات کرتا ہوں، لیکن میں دینی طبقات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر رعونت، تکبر، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو عرفہ و اعلیٰ مت سمجھو کہ ہم نیکوکار ہیں، بلکہ عامت الناس میں رہتے ہوئے ان کی اصلاح کرو، اور اصلاح ان کے مزاج کے مطابق ان کے پاس اتر کے کرو، اور حکمت، دانائی، تدبر اس کے ساتھ کرو۔ جب آپ حکمت کو چھوڑ کر اپنی علمیت جاڑنا شروع کریں گے تو پھر معاشرے میں فساد ہی ہوگا، معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا۔ تو دینی طبقات ہوں یا کوئی بھی ہو، حکمت، پیار، محبت، اس سے جب ہم بات کریں گے تو بات آگے بڑھے گی ناظرین۔ اور یہی طریقہ ہمیں کسی کو سمجھانا ہو تو ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو یوں بھی سمجھا سکتے ہیں روک کر راہ چلتے، بھائی تم یہ کام نہ کرو، اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دعوت دیں کہ جناب شام کی چائے ہمارے ساتھ پی لیں، اور جب شام کی چائے پہ وہ آئے اور اس سے بیٹھے بیٹھے غیر محسوس انداز میں وہ بات اس کو سمجھا دی جائے، یہ ہے حکمت، اور اس کے تحت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو کامیابی ملے گی۔ بول ٹی وی کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، اور ناظرین یہ باتیں جو میں نے آپ کی سمع خراشی کی، جو آپ نے گفتگو سنی، اس کا مقصد اپنی علمیت جھاڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد معاشرے میں انصاف کی فراہمی ہے۔ کاش کہ ہم معاشرے میں انصاف کرنے لگ جائیں، اپنے ساتھ بھی، اپنے گھر کے ساتھ بھی، پورے معاشرے کے ساتھ، جو جس کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرے، تو پھر انشاءاللہ معاشرہ جنت نظیر بنے گا، بہت عمدہ ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ملک کا خیال رکھیے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے ذمہ پر جو ذمہ داریاں ہیں حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی، انہیں ادا کیجیے گا۔ درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔